पहले मेरे घर में चलो, मैं लिबास तब्दील करूंगी, फिर बॉबी को मुबारकबाद देने के लिए तुम्हारे घर चलूंगी। हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं है। आसिफ ने अचानक घबरा कर कहा, अरे गाड़ी रोको। अंजुमन ने बदहवासी में स्टेयरिंग को घुमाया। कार इधर से उधर होने लगी। पहिए और ब्रेक की आवाजें गडमड होने लगीं। सुपर हाईवे के सन्नाटे में बॉबी की चीख दूर तक लहराती चली गई। मोटरसाइकिल एक तरफ गिर पड़ी थी, उसके दोनों पहिए तेजी से गर्दिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बॉबी जमीन पर पड़ी करा रही थी। उसकी आंखों के सामने मंजर घूम रहा था। वहीद ने उस पर झुककर पूछा, सॉरी बॉबी, खैरियत से तो हो ना? बॉबी ने उठने की कोशिश की। वहीद उसे सहारा देने लगा। दोनों बारिश में भीग रहे थे। सामने बहुत दूर एक झुग्गी नजर आ रही थी। वहीद ने कहा, जरा हिम्मत से काम लो, हमें उस झुग्गी में पनाह मिल जाएगी। बॉबी ने ढाल सी होकर अपने बदन का सारा बोझ वहीद पर डालकर लड़खड़ाती हुई चलने लगी। अंजुमन ने अपनी ख्वाबगाह की अलमारी से एक लिबास निकालकर दूर बैठे हुए आसिफ को देखा, फिर पूछा, यह लिबास कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, फॉर गॉड सेक जल्दी चलो, बॉबी इंतजार कर रही होगी। तुम ख्वामखा जल्दी कर रहे हो, अगर हादसा हो जाता तो हम घर पहुंचने के बजाय अस्पताल में होते। अंजुमन लिबास लेकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा खुला रहा। आसिफ ने कहा, मैं घर पहुंचा ना अस्पताल। हादसे ना हो तब भी हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बॉबी कहीं से कहीं पहुंच गई थी। वहीद उसे सहारा देकर एक चारपाई पर लिटा रहा था। उसका लिबास पानी से भीगा हुआ था और वो सर्दी से कांप रही थी। वहीद ने झुग्गी के कमरे से बाहर आकर एक बूढ़े से कहा, गर्मा गर्म चाय पिला दो, पैसों की फिक्र ना करो, ये लो। उसने जेब से 10-10 के कई नोट निकालकर बूढ़े के हाथ में रखते हुए कहा, इधर ना आना चाय लेने, मैं खुद ही आ जाऊंगा। बूढ़ा नोटों को देखकर खुश हो रहा था। वहीद ने कमरे में आकर झुग्गी के दरवाजे को बंद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर कड़क सुनाई दी। बॉबी आंखें बंद किए सर्दी से कांपती हुई अपने बदन को सुकेड़ने लगी। वहीद ने अपना कोट उतार लिया, फिर उसे दोनों हाथों से फैलाकर यूं बढ़ने लगा जैसे बॉबी के चीखने से पहले उसकी चीख को कोट के साए में दबोचना चाहता हो। स्याह कोट की स्याही फैलती आ रही थी। अचानक बॉबी ने आंखें खोलकर देखा। निगाहों के सामने जो मंजर था, उस पर कोट की कालक फैल गई थी। उस स्याही में एक निस्वानी चीख सुनाई दी। आसिफ उछलकर खड़ा हो गया। दौड़ता हुआ बाथरूम के दरवाजे पर आया। क्या हुआ अंजुम? एक चूहा इधर से उधर भाग रहा था। अंजुमन फिर एक बार चीखती हुई बाथरूम के दरवाजे के पीछे से निकलकर आसिफ से लिपट गई, जैसे भड़कते हुए शोले आकर लिपट गए हों। वो एकदम से बौखला गया। अंजुमन की नंगी बाहें गले का हार बन गई थीं। आंखों के सामने मक्खन जैसे गोरे गोरे चिकने चिकने शानों पर निगाहें फिसल रही थीं। फिर दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए। अंजुमन की आंखों में खुमार छा रहा था। आसिफ अपने हाथों को अपनी गर्दन पर ले गया। उसकी गर्दन पर अंजुमन की दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। वो उसी उलझन को सुलझाने लगा। उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से छूटने और अलग होने लगीं। फिर बाहों का फंदा टूट गया। वो तेजी से पलट कर जाने लगा। वो रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। यूं छोड़कर ना जाओ, मुझे डर लगता है, और मुझे तुमसे डर लगता है। वो अपनी अदाओं से रोकने लगी। मैं आग नहीं हूं, पानी हूं। आग बुझाती हूं, मुझे छू लो, मैं प्यास बढ़ाती हूं। भरी बरसात में भरी जवानी की अदाएं गुनगुना रही थीं। ये कतरा रहा था, वो इतरा रही थी, अपने शबाब के रेशमी फंदों में उलझा रही थी। आखिर किसी न किसी तरह उसने ख्वाबगाह से बाहर आकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। वो अंदर दरवाज़ा पीटती रह गई और वो बाहर बारिश में भीगता चला गया। दीवार गिर घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। इस दुनिया में हर मुतहर्रिक चीज़ हमेशा के लिए या थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, मगर वक्त के पांव कहीं नहीं रुकते। कछुए की चाल से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दीवार घड़ी रात के 10 बजाने लगी। ख्वाबगाह का माहौल सिगरेट के धुएं से आलूदा हो रहा था। आसिफ बेचैनी से टहलते हुए सिगरेट के कश लगा रहा था। एस्ट्रे में भरे हुए सिगरेट के टूटे इंतजार की तवालत जाहिर कर रहे थे। फिर अचानक ही बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से चलता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। अहाते के गेट के बाहर एक औरत रिक्शा से उतरकर किराया अदा कर रही थी। वो बॉबी ही थी, मगर नीम तारीकी और बारिश की धुंध में पहचानी नहीं जाती थी। अब वो अहाते का गेट खोलकर अंदर आ रही थी। आसिफ खिड़की के पास से पलटकर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ ख्वाबगाह से बाहर जाने लगा। वो ड्राइंग रूम से गुजरकर राहदारी में आया। वहां से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। फिर उसने दरवाजे की चिटखनी गिराकर उसे एक झटके से खोला। उसी लम्हे बिजली जोरदार आवाज से कूंदने लगी। वो बारिश में भीगी खड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सुता हुआ था, आंखों से गहरे सदमे का इजहार हो रहा था, और वो आगे बढ़ने से हिचकिचा रही थी। बॉबी, आसिफ ने बड़े प्यार से मुखातिब किया। बॉबी ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखें भीग रही थीं। आसिफ ने संजीदगी से अपने दोनों बाजू फैला दिए। वो तड़प कर आगे बढ़ी।
پھر اس کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ آصف نے پچکارتے ہوئے پوچھا، کہاں رہ گئی تھیں؟ میں انتظار کرتے کرتے گھبرا گیا تھا۔ میں تمہارے لیے تحفہ خریدنے گئی تھی۔ اور موٹر سائیکل؟ میں وحید کے ساتھ گئی تھی۔ ہم موٹر سائیکل سے گر پڑے تھے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ؟ بجلی ایک بار پھر کوند گئی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے وحید اور موٹر سائیکل کو کہاں چھوڑ دیا؟ بوبی اب ذرا ہچکچائی۔ اسے چشم تصور میں وہ جھگی نظر آنے لگی۔ جھگی کا بوڑھا مالک بوبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، بیٹی آنسو پونچھ لو، اس بات کو جھگی میں ہی دفن کر دو۔ اگر تم اپنے شوہر سے شکایت کرو گی تو وہ غیرت کے جوش میں اس بدماش کو قتل کر دے گا اور قتل کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے۔ بوبی گھبرا کر نہیں کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ آصف نے پوچھا، یہ سر ہلانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ وحید میرے ساتھ آ رہا تھا، پھر وہ گلبرگ میں اتر گیا۔ بڑا بیہودہ ہے، اسے چاہیے تھا کہ تمہیں یہاں پہنچا کر جاتا۔ بہرحال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم بخیریت عزت و آبرو سے یہاں پہنچ گئیں۔ بجلی پھر ایک بار شور مچا کر خاموش ہو گئی۔ جھگی کا بوڑھا مالک ایک پیالی میں چائے لے کر جھگی کے باہر آیا، پھر موٹر سائیکل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صاحب جی، گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ آصف نے گاڑی کی سیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہاں بابا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بابا نے چائے کی پیالی بڑھا دی۔ آصف نے قبول کرتے ہوئے کہا، آپ نے خواہ مخواہ تکلف کیا۔ تکلف نہیں، غریب کی خوشی ہے بیٹا۔ بوبی بٹیا خیریت سے ہے نا؟ جی ہاں، آپ اسے پناہ نہ دیتے تو شاید وہ خیریت سے گھر نہ پہنچ سکتی۔ خدا اسے عزت و آبرو سے رکھے۔ ایک بات کہوں بیٹا، برا تو نہیں مانو گے؟ وہ پیالی واپس کرتے ہوئے بولا، میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، آپ فرمائیں۔ بیٹا، یہ تمہاری نئی تہذیب کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ آپ کو بری کیوں لگی؟ بس یوں ہی، اپنی بیوی کو دوستوں کے ساتھ اتنی دور سیر و تفریح کی اجازت دینا۔ آصف نے چونک کر بوڑھے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بوڑھا جلدی سے بولا، بوبی بہت اچھی ہے، نیک اور پارسا ہے، مگر دوست اچھے نہ ہوں تو بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اعتماد نہ رہے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ میں دوستوں پر نہیں، اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، پھر جھگی سے دور ہوتا چلا گیا۔ انجمن نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ وہ مسکرا کر بولی، ہیلو آصف، کیا اب تک ناراض ہو؟ آصف اپنے دفتر میں بیٹھا میز پر پھیلے ہوئے اخبارات کو دیکھ رہا تھا اور ریسیور کان سے لگائے بول رہا تھا، میں ناراض نہیں، مصروف ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو، سارا کام تمہارے ماتحت کرتے ہیں۔ حکم دو تو ابھی آ جاؤں؟ نہیں انجمن، دوستی کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ اخبار کے ایک کالم پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتی ہوں اس حد سے آگے نہیں بڑھوں گی۔ نہیں، اب یہ سلسلہ ختم کرو۔ آج میں بوبی کو بتا دوں گا کہ میں نے اس کی تسلی کے لیے جھوٹی رپورٹ دکھائی تھی۔ میں باپ نہیں بن سکتا۔ تم حماقت کرو گے۔ آصف کی انگلی اخبار کے کالم کے ایک حصے پر رک گئی۔ وہ خوش ہو کر تقریباً چیختے ہوئے بولا، ویل ڈن، بوبی پاس ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ انجمن نے پوچھا۔ آصف ریسیور رکھ کر خوشی سے مسکراتا ہوا اخبار ہاتھ میں لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر جیسے اسے پر لگ گئے، وہ دفتر سے باہر آیا، عمارت سے باہر آیا، اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ فاصلے کبھی کبھی یوں بھی سمٹ جاتے ہیں۔ ادھر گاڑی سٹارٹ ہوئی، ادھر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے مکان میں داخل ہوتے ہوئے آواز دی، میری جان کہاں ہو؟ میں تمہیں گلے لگا کر امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشخبری سناؤں گا۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزرتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر آیا، پھر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ بوبی باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، اسے ابکائیاں آ رہی تھیں اور ابکائیوں کی آوازیں آصف تک پہنچ رہی تھیں۔ اچانک اس کی سماعت میں گنگناہٹیں لہرانے لگیں۔ بوبی گنگناتی ہوئی پوچھ رہی تھی، میرے محبوب مجھے بتا، میرے سونے آنگن میں تیری چاندنی کب کھلے گی؟ آصف پریشان ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ باتھ روم سے بوبی کی کراہتی ہوئی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ آصف کو وہ دن یاد آیا جب ہسپتال میں انجمن سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ انجمن نے اسے کہا تھا، تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر زیدی سے ملا دیتی ہوں۔ انجمن کی دوسری بات یاد آئی، اگر تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چور دروازہ بھی ہے تو کوئی بھی اپنے گھر کا کچرا اس چور دروازے کے راستے تمہارے گھر میں پھینک کر جا سکتا ہے۔ انجمن کی تیسری بات یاد آئی، جو لوگ اپنی خامیوں کا حساب نہیں رکھتے، دوسرے لوگ ان خامیوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آصف کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں، کچرا، کچرا، کچرا۔ ہر آواز کے ساتھ بچے کی مسکراتی ہوئی تصویر نگاہوں کے سامنے آنے لگی۔ بوبی دروازے کو تھام کر باتھ روم سے باہر آئی، آصف کو دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گئی۔ آصف، میں آصف نے اسے گھور کر دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ شرماتی ہوئی بولی، مجھے شرم آتی ہے۔
انجمن کو بلاؤ، وہ مجھے دیکھنے کے بعد تمہیں بتائے گی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی اور دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سپنے سب اپنے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انجمن کے کمرے میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ اوہ آصف، آخر میں یاد آ گئی۔ ہاں، اچھا لو، تمہاری باتیں سن رہی ہوں، بولو۔ وہ ہنسنے لگی، پھر حیرانگی سے بولی، کیا کہا؟ بوبی ماں بننے والی ہے؟ اٹ از کوائٹ امپاسبل۔ انجمن نے یہ کہتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے وحید کو دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگا۔ انجمن نے 1 منٹ کہہ کر ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا، پھر بولی، بھائی جان ٹھہر جائیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آصف باپ نہیں بن سکے گا لیکن بوبی ماں بنے گی، کیسے؟ وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے نشے کی حالت میں پیش گوئی کی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پیش گوئی سچ ثابت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ کوئی شخص کچھ نہیں جانتا جب تک عورت یہ نہ بتائے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اور یہ بوبی ہی بتا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ انجمن ریسیور کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہیلو آصف، میں ابھی بوبی کو چیک کرنے آ رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر میز پر سے دوائیوں کا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ آصف اپنے مکان کے باہر خوابگاہ کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ اندر سے انجمن کی آواز آ رہی تھی، ہاں ٹھیک ہے، سیدھی لیٹی رہو۔ کب سے یہ حالت ہے؟ بوبی کی آواز سنائی دی، بس آج ہی دوبارہ متلی ہوئی ہے۔ اچار کھانے سے ذرا آرام آیا۔ آصف کے چہرے سے ایسا کرب ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ بوبی نے کہا، انجمن، آصف کے سامنے کہتے مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ ویسے تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں سمجھ گئی تھی۔ ڈاکٹر زیدی کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ انجمن کا ہلکا سا طنز سنائی دیا، ہاں، ڈاکٹر زیدی کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ بوبی نے پوچھا، آصف کہاں ہے؟ پتہ نہیں، مجھے کہیں سے فون کیا تھا، میں سمجھی یہاں موجود ہوں گے۔ آصف کھڑکی کے پاس سے چلا گیا۔ بوبی نے کہا، تعجب ہے، کہاں چلے گئے؟ انجمن نے کہا، اچھا اب میں جاتی ہوں، آصف آئے تو کہنا مجھے فون کر لے۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر آئی۔ احاطے کے باہر اس کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے قریب آ کر کار کا دروازہ کھولا تو اگلی سیٹ پر آصف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں خاموش تھے۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران انجمن نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے دکھ کو سمجھ رہی ہوں۔ وہ چپ رہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر انجمن نے پوچھا، مجھے بتاؤ میں تمہارا دکھ کیسے بانٹ سکتی ہوں؟ مجھ سے ایک اور نیکی کرو، اپنی جھوٹی رپورٹ پر قائم رہو، دنیا یہی سمجھے کہ وہ بچہ میرا ہے۔ انجمن گاڑی ایک طرف روک کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، تم بوبی کو اب بھی چاہتے ہو؟ شاید یہ میری چاہت ہو، لیکن میں بوبی کی ممتا سے انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھو، میں باپ نہیں بن سکتا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں بوبی کو چھوڑ دیتا، لیکن بوبی مجھے نہ چھوڑتی۔ ہماری سوسائٹی میں ایک شوہر کو چھوڑ کر دوسرا شوہر کرنے والی عورت نظروں سے گر جاتی ہے۔ مرد بھی اپنی حد تک سمجھتا ہے، اسے اولاد نہ دینے کے باوجود اس کا مجازی خدا بن کر رہنا چاہتا ہے۔ شادی کے بعد 4 سال تک ہم ایک دوسرے کو بہلاتے رہے۔ آخر بوبی اپنی مامتا کی ہاتھوں ہار گئی۔ اس نے جو کچھ کیا اس میں میری خامیاں بھی شامل ہیں۔ میں تمہاری باتیں سمجھ رہی ہوں، مگر اس بچے کو تمہارا نام نہیں مل سکتا۔ تمہاری جھوٹی رپورٹ کے مطابق میں باپ بن سکتا ہوں۔ اگر تم رازدار بن کر رہنے کا وعدہ کرو تو بوبی کی عزت رہ جائے گی، ممتا کا سپنا پورا ہو جائے گا اور اس کے بچے کو میرا نام مل جائے گا۔ تم نے بوبی کی ممتا اور مجبوریوں کو سمجھ لیا؟ کیا اسے تمہارے دکھ کا احساس ہوگا؟ میں نادان تھا، اب تک پیار کے بدلے پیار چاہتا تھا، اب اتنی دور چلا جاؤں گا کہ اس کی یادیں بھی مٹتی چلی جائیں گی۔ انجمن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر بولا، نہیں، اب میں دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ غلطی تمہاری نہیں، بوبی کی ہے، اور دنیا کی ہر عورت بوبی نہیں ہو سکتی۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ضد نہ کرو۔ میں ایسا جاؤں گا کہ تم بھی مجھے ڈھونڈ نہیں سکو گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، اچھی بات ہے، تم میری قدر نہ کرو، مگر میں اپنے حصے کی وفا نبھاؤں گی۔ میں تمہیں اتنا چاہتی ہوں کہ تمہیں دھوکہ دینے والی عورت کو معاف نہیں کروں گی۔ آصف پریشان ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے نفرت کرو، میں بوبی سے نفرت کروں گی۔ اگر تم اسے میرے انتقام سے بچانا چاہتے ہو تو تم مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ انجمن نے کہا، سوچ لو آصف،
بھائی جان بھی اس راز سے واقف ہیں، تم مجھے اپنا لوگے تو ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ آصف نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو تھام لیا۔ انجمن نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر کہا، جب تک ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، بوبی اور اس کے بچے کو تمہارا نام ملتا رہے گا۔ آصف کے دفتر کا چپڑاسی احاطے کا گیٹ کھول کر اندر آیا، پھر مکان کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بوبی نے دروازہ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم؟ صاحب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، انہوں نے یہ خط دیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ دیا۔ بوبی اسے لے کر سوچتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے لفافے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، بوبی، میاں بیوی کے سپنے الگ الگ نہیں ہوتے، ہمارے سپنے سب اپنے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اپنے سپنے کی تعبیر تم ہی بتا سکتی ہو، مگر تم سے پہلے ڈاکٹر زیدی نے بتا دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مبارکباد دینے نہ آ سکا۔ اچانک بہت بڑا بزنس مل گیا ہے، لاکھوں روپیوں کا منافع ہے، اس لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ شاید ملک سے باہر بھی جانا پڑے، میری فکر نہ کرو، تمہارا دل بہلانے کے لیے وہ بچہ کافی ہے۔ فقط آصف۔ بوبی نے لفافے سے ایک چیک نکالا، 50,000 روپے کا چیک تھا۔ اس نے چپڑاسی سے پوچھا، کیا صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ وہ یہاں آ کر اپنا سامان بھی نہیں لے گئے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، شاید انہیں سامان کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں بریف کیس میں رکھ کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ شہر سے باہر کہاں گئے ہیں۔ جب آپ کو نہیں بتایا تو مجھے کیا بتاتے، میں تو نوکر ہوں۔ بوبی کا چہرہ بجھ سا گیا، وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ چپڑاسی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں آئی۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی عیاں تھی، لیکن جب اس نے سر اٹھا کر بچے کی تصویر کو دیکھا تو اسے مسکراتے دیکھ کر بے اختیار پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ پھر وقت گزرنے لگا، وہ راتیں کروٹیں بدل کر گزارنے لگی۔ دن کو وہ ایسے مقامات پر جاتی جہاں وہ آصف کے ساتھ کبھی وقت گزار چکی تھی۔ کبھی ڈاکیے سے پوچھتی کہ اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ دفتر کے مینیجر نے بتایا، آصف صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے، اب تک ایک خط بھی نہیں آیا ہے۔ وہ ہسپتال میں گئی، وہاں انجمن کی جگہ دوسری لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بوبی سے کہا، ہاں مجھ سے پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر انجمن تھیں، وہ استعفیٰ دے کر چلی گئیں۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں اس کے بھائی کا میڈیکل سٹور ہے، آپ وہاں جا کر معلوم کریں۔ میڈیکل سٹور کے کاؤنٹر پر وحید کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑنے کے بعد بوبی سے کہا، تمہیں اسی دن میرے پاس آنا چاہیے تھا جب آصف تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اب میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ انجمن کہاں ہے؟ وہ بھی اسی دن سے اچانک غائب ہو گئی، شاید بہت دنوں سے غائب ہونے کا چکر چل رہا تھا۔ تمہیں اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کہتے شرم نہیں آتی؟ شرم کیسی؟ آصف پر پہلا حق اسی کا تھا۔ پہلی محبت ہمیشہ رنگ لاتی ہے، جیسے ہماری محبت رنگ لا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ گھور کر بولی، شاید تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ غصے سے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی، مگر غصے سے زیادہ غم اسے نڈھال کر رہا تھا۔ وحید کی باتیں کچوکے لگا رہی تھی۔ انجمن بھی اسی دن اچانک غائب ہو گئی، شاید بہت دنوں سے غائب ہونے کا چکر چل رہا تھا۔ وہ ہسپتال کی کمپاؤنڈ وال کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، پھر آنسو بھرے لہجے میں اس نے آواز دی، آصف۔ آصف کے ہونٹوں پر لرزش پیدا ہوئی، ہونٹوں سے آواز نہیں نکلی، لیکن اس کی جنبش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بوبی کا نام لے رہا تھا۔ انجمن نے اسے گہری سنجیدگی سے دیکھا، وہ بیمار پڑا ہوا تھا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ دیوار پر لگا ہوا کیلنڈر بتا رہا تھا کہ 1 برس گزر چکا ہے۔ انجمن نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، آصف آنکھیں کھولو، دوا پی لو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، پھر انجمن کے سہارے اٹھ کر دوا پینے لگا۔ اس کے بعد لیٹتے ہوئے بولا، تم میرے لیے اپنا وقت برباد کر رہی ہو، بیماری میں زیادہ نہیں بولتے، اب چپ چاپ سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو انجمن کا لباس بدلا ہوا تھا، وہ اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ انجمن نے کھڑکی کا پردہ ایک طرف ہٹا دیا، صبح ہو چکی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، کبھی اندھیرا ہوتا تھا، کبھی اجالا۔ آصف کبھی سوتا تھا اور کبھی جاگتا تھا، مگر انجمن ہمیشہ جاگتی نظر آتی۔ پھر ایک بار آصف کی آنکھ کھلی تو انجمن اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے خوابیدہ چہرے پر معصومیت تھی، کئی دنوں اور کئی راتوں کی تھکن کے آثار تھے۔ آصف اسے دیکھتے ہوئے ہمدردی اور احسان مندی سے سوچنے لگا۔ وہ سوچتے سوچتے الجھ رہا تھا۔ دوسری صبح وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا، انجمن ایک پیالہ اور چمچ لیے اسے کچھ کھلا رہی تھی۔ آصف نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب میں اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہوں۔ انجمن نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر کہا، کبھی میں بھی دکھ مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہوں، کبھی مجھے تمہارے ہاتھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آں؟ آصف نے ہاتھ چھوڑ دیا۔
میں کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے اپنے حصے کی وفا نبھانے دو۔ ایک برس گزر چکا ہے، آخر تم کب تک میرے ساتھ رہو گی؟ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں، پھر بھی کسی کی بے وفائی نے میرے اعتماد کو خاک میں ملایا ہے۔ تم ایک کی سزا دوسری کو نہیں دے سکتے۔ اعتماد بحال کرنے کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ کیسی تدبیر؟ تم مجھ پر آزمائشی اعتماد کرو۔ اگر کبھی تمہارے اعتماد کو مجھ سے ٹھیس پہنچے تو مجھے بھی ٹھکرا کر چلے جانا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ آصف نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پیالہ لیے کھڑی تھی، پیالے کو اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، صرف ایک بار، مجھے ایک بار آزما لو۔ آصف کے دو سوچتے ہوئے ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھے، پیالے کی طرف آئے، پھر ان ہاتھوں نے انجمن کے ہاتھوں سمیت پیالے کو تھام لیا۔ انجمن کی سماعت میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ وہ دلہن بنی گھونگھٹ نکالے سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا، دلہا کے پاؤں قالین پر آہستہ آہستہ بڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ حیا سے سمٹنے لگی۔ آصف سیج کے قریب آ کر رک گیا، دلہن کو دیکھنے لگا۔ چشم تصور میں بوبی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آصف کا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا، وہ پلٹ کر جانے لگا۔ دلہن نے ہاتھ تھام لیا، اس نے پلٹ کر دیکھا، انجمن دلہن بنی اسے التجا آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر بولا، مجھے افسوس ہے، میں نے اس کا سایہ دیکھا تھا۔ میں سایہ نہیں، تمام عمر کی ساتھی ہوں۔ آصف نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ انجمن نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے اندر پیار کے کتنے ہی گیت مچل رہے تھے۔ آصف اس کے چہرے پر جھک رہا تھا، اس کی بند پلکوں پر سجی ہوئی افشاں جگمگا رہی تھی، کہیں گیت کہیں نوحہ۔ بوبی کی بند پلکوں پر آنسوؤں کی بوندیں جگمگا رہی تھیں، اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل نوحہ کنا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ایک ڈور کو تھامے پالنے کو ہلا رہی تھی۔ بوبی کی گود خالی تھی، پالنے کی گود میں ایک بے جان گڑیا سو رہی تھی۔ دیوار پر لگی ہوئی بچے کی مسکراتی ہوئی تصویر اچانک اپنی جگہ چھوڑ کر فرش پر گر پڑی، کہیں خزاں کہیں پیار۔ آصف اور انجمن پہاڑی مقام کی ہریالیوں میں گھوم رہے تھے، زندگی کی گود میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے، 7 رنگوں کی دھنک ان کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ کبھی وہ پیک ٹرام میں بیٹھے بلندیوں سے گزر رہے تھے، کبھی پستیوں میں شاپنگ کر رہے تھے۔ زندگی کے ہنستے بولتے گیت ان کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھے، کبھی کہے کبھی آنسو۔ بوبی گڑیا کو سینے سے لگائے آنسو بھری آنکھوں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر لان میں خزاں رسیدہ پتے ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے بہکتے ہوئے یوں شور مچا رہے تھے جیسے کوئی ماتمی راگ سنا رہے ہوں۔ شو کیس میں سجے ہوئے کھلونے اداس تھے۔ بوبی گڑیا کو سینے سے لگائے آہستہ آہستہ بستر کے فرش پر بیٹھ گئی۔ بستر کے سرہانے والی میز پر آصف کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ پھر اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ بوبی نے چونک کر تصویر کو دیکھا، پھر دوسری طرف جیسے دروازے کو دیکھا۔ دستک پھر سنائی دی۔ پہلے وہ زیر لب بولی، آصف۔ دستک پھر سنائی دی، پھر وہ آصف کا نام لے کر چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگی، دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، وہاں سے دوڑتی ہوئی راہداری میں پہنچی، پھر آصف کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر وحید مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائے ری محبت، اب بھی اسی کے نام سے دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ وحید نے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، آصف کا سراغ مل گیا ہے، میں اس کا ایڈریس لایا ہوں۔ وہ جیب سے خط نکالنے لگا۔ بوبی نے بےتابی سے پوچھا، آصف نے مجھے خط لکھا ہے؟ نہیں، انجمن نے مجھے لکھا ہے، وہ آصف کی شریک حیات بن چکی ہے۔ وہ چیخ کر بولی، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے لفافہ آگے بڑھا کر کہا، یہ سچ ہے، اس خط میں ان کا پتہ موجود ہے۔ بوبی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس خط کو لیا۔ وحید نے کہا، میں یہ خوشخبری سنانے اس لیے آیا ہوں کہ اب تم میری بہن کے راستے کی دیوار نہیں بن سکو گی۔ اب تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے کہ انجمن کو مبارکباد دو اور آصف پر لعنت بھیجو اور میری جھولی میں آ جاؤ۔ گیٹ آؤٹ۔ بوبی نے چیختے ہوئے دروازے کو بند کر دیا۔ پھر وہ لفافے کو ایسی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے وہ موت کا پروانہ ہو۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ موٹر سائیکل پر آصف کے پیچھے بیٹھی دوسری شادی کے سلسلے میں بحث کر رہی تھی۔ بوبی نے کہا تھا، شاید ہمارے ستارے آپس میں نہیں ملتے، اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو باپ بننے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آصف نے پوچھا، اور دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہو تو؟ ضرور ہوگی، وہ منہ پھیر کر دل پر جبر کرتے ہوئے بولی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ بوبی کے چشم تصور میں منظر بدل گیا۔ آصف اپنے دوستوں کے درمیان سہاگ کے جوڑے میں لپٹی ہوئی دلہن کے ساتھ کھڑا تھا اور آواز دے رہا تھا، بوبی تم کہاں ہو؟ دیکھو میں نے وعدہ پورا کر دیا، دوسری گھر والی لے آیا ہوں۔ چشم تصور کے مناظر ختم ہو گئے۔ بوبی بند دروازے سے لگی کھڑی تھی، کھلا ہوا خط اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر راہداری کی محدود فضا میں کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہا تھا۔ کٹی ہوئی پتنگ کھلی فضا میں ڈولتی ہوئی آصف کی طرف آ رہی تھی۔ بچے شور مچا رہے تھے،
وہ کوٹھی کے دروازے کی طرف جاتے جاتے رک گیا، سر پر سے گزرنے والی پتنگ کو ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اسی وقت بچوں نے اس کے آس پاس آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں وہ پتنگ تھما دی۔ ڈاکیے کی آواز آئی، آپ کا خط۔ اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے ڈاکیے سے خط لیا، مگر لفافے کے ایک طرف نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ وہ بڑبڑایا، بوبی؟ اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اضطراری حالت میں اس کی مٹھی لفافے کو بھینچ رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ مٹھی کھولنے لگا۔ انگلیاں لفافے کو چاک کرنے لگیں۔ ایک طے کیا ہوا کاغذ نکلا، پھر آصف کے دونوں ہاتھوں میں وہ کاغذ کھل گیا۔ بوبی اس کے کانوں میں بولنے لگی، آصف، میں اب تک نہ سمجھ سکی کہ تم میری کون سی غلطی کی سزائیں دے رہے ہو۔ دوسری شادی کی خوشی میں ہی مجھے میرا جرم بتا دو۔ اگر میرا جرم ثابت ہو جائے تو میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گی، اور اگر بے جرم سزائیں دے رہے ہو تو تمہارا ظلم تمہیں مبارک۔ میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے میری غلطی بتا دو۔ فقط تمہاری اور صرف تمہاری، بوبی۔ اس نے خط کو دوبارہ مٹھی میں بھینچ لیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کے دروازے سے اندر آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے آواز دی، انجم، یہ دیکھو، بوبی کا خط آیا ہے۔ ڈھٹائی کی حد ہوتی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ انجم ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی پریشان نظروں سے آصف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب میں اسے لکھوں گا، اسے بتاؤں گا، مکار عورت، میں نے تیری شرم کے لیے تیرے گناہ کا حساب نہیں کیا تھا۔ تیری تسلی کے لیے تجھے ایک جھوٹی رپورٹ دکھائی تھی۔ اب تک میں نے تیری ممتا کا بھرم رکھا، تیرے بچے کو اپنا نام دیا، مگر اب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں باپ نہیں ہوں، میں باپ نہیں بن سکتا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے انجمن سے پوچھا۔ وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ کھلنا چاہتے تھے، مگر وہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچ رہی تھی۔ آصف نے قدرے تعجب سے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ وہ چپ رہی۔ اس نے پوچھا، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں، وہ ہاں ہاں بولو۔ وہ وہ تم باپ بن سکتے ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ انجمن کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ پاس رکھی ہوئی تپائی پر گیا۔ تپائی پر اچار رکھا ہوا تھا۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تم اچار کیوں؟ یک بیک اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک قدم پیچھے چلا گیا۔ اس کی سماعت میں بوبی کی آواز گونجنے لگی، صبح سے 2 بار متلی ہو چکی ہے، اچار کھانے سے آرام ہوتا ہے۔ نہیں! آصف نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ انجمن اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تمہاری قسم سچ کہہ رہی ہوں، مکار، فریبی۔ اس نے ایک زور کا تماچا رسید کیا۔ وہ گھوم کر تپائی پر گری، پھر اچار کی پلیٹ کے ساتھ فرش پر پہنچ گئی۔ آصف! وہ پلٹ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں اپنی جان دے سکتی ہوں، مگر تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں اس معصوم بچے کی قسم کھاتی ہوں، جو صرف میرا اور تمہارا ہے۔ آصف نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے بوبی کی شرم رکھ لی تھی، ورنہ اس کے سامنے جاتا تو وہ بھی اپنے بچے کی قسم کھا کر یہی کہتی۔ وہ اب بھی تمہاری طرح پارسا بن رہی ہے، اور تم بھی ساری زندگی پارسا بن کر فریب دینا چاہتی ہو۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس نے اسے پرے دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر گر پڑی، پھر جلدی سے سر اٹھا کر بولی، میری بات مان لو، میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹری رپورٹ کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، تمہارا وقت آیا تو رپورٹ غلط ہونے لگی۔ یہ بات تم بوبی کے وقت بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، تم بھول رہی ہو۔ تم نے خود ڈاکٹر زیدی کی رپورٹ پڑھ کر سنائی تھی۔ میں رپورٹ کے ٹیکنیکل الفاظ اور ہندسے نہیں سمجھ سکا تھا۔ تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ ٹیسٹنگ رپورٹ کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ کیا تم نے مجھے غلط سمجھایا تھا؟ اگر تم مجھے اب فریب نہیں دے رہی ہو تو کیا اس وقت فریب دیا تھا؟ وہ روتے ہوئے انداز میں بولی، میرا خدا جانتا ہے کہ میں اب بھی سچ کہہ رہی ہوں، اور اس وقت بھی سچ کہا تھا۔ یہ درست ہے کہ ڈاکٹر زیدی کی رپورٹ کے مطابق تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، مگر بن رہے ہو۔ کیسے؟ وہ انجمن کا گلا دبوچنے کے انداز میں بولا، مجھے ثبوت چاہیے، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انجمن کے دیدے پھیل گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی تھی۔ وہ رحم طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر آصف کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ میں نے بوبی کی طرح تمہیں بھی معاف کیا۔ تم دونوں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتی رہو گی۔ دنیا تم پر تھوکتی رہے گی، اور تم اپنے اپنے بچوں کو کبھی ان کے باپ کا نام نہیں بتا سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ انجمن پریشان اپنی گردن سہلاتی رہی۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ آصف ایک کمپارٹمنٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔
اسے اپنے بیتے دنوں کی بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں، کبھی انجمن اور کبھی بوبی باری باری آنسو بہاتی نظر آ رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اس سے کہہ رہی تھی، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ وہ بڑے ذہنی کرب سے گزر رہا تھا۔ اس سے بہت دور انجمن اپنے بھائی وحید کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں یہاں ڈاکٹر زیدی سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے شبہ ہے کہ لیبارٹری انچارج نے رپورٹ لکھتے وقت غلطی کی تھی۔ وحید کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولا، ڈاکٹر زیدی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں لیبارٹری انچارج سے ملوں گی۔ اس کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو تب بھی وہ 1 سال پرانی رپورٹ کی غلطی کو سمجھ نہ سکتا۔ اس کے علم میں جو درست تھا وہی رپورٹ اس نے پیش کی تھی۔ وہ روتی ہوئی جھنجھلا کر بولی، تو پھر میں کیا کروں؟ آصف کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں بد چلن نہیں ہوں؟ میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں گا؟ وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ بوبی کو ٹھکرا کر گیا۔ بوبی اسے تلاش نہ کر سکی۔ اب وہ مجھے ٹھکرا کر گیا ہے۔ میں بھی اسے تلاش نہیں کر سکوں گی۔